इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि वो हस्ती जिसका इंतजार सदियों से उम्मत कर रही है, मुमकिन है कि वो आज हमारी जमीन पर मौजूद हो। वो हस्ती जिसके आने की खबर आसमानी किताबों में दी गई, जिसकी क़यादत में दुनिया अदल से भर जाएगी और जिसके सामने दज्जाल की चालें बिखर जाएंगी। क्या वो इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं? हालात, निशानियां और दुनिया का मंजरनामा कुछ ऐसा पैगाम पेश कर जैसे किसी बहुत बड़ी तब्दीली की आहट आ चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम कब जागेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या दुनिया में वो शख्सियत आ चुकी है जिसका इंतजार सदियों से उम्मत मुस्लिमा करती आई है? क्या वो मर्द मुजाहिद, वो निजात दहंदा, वो अल्लाह का बरगजीदा बंदा इस जमीन पर सांसें ले रहा है? क्या हम इस लम्हे तारीख के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ बदलने वाला है? आज फलस्तीन की गलियों में शोहदा का खून बह रहा है। शाम की मसाजिद खंडर बन चुकी हैं। इराक की सरजमीन बारूद से जल रही है। लबनान और यमन धमाकों से लरज रहे हैं। अफगानिस्तान की मिट्टी लाशों से भर चुकी है। हर तरफ फितना, हर तरफ जुल्म, हर तरफ चीखें, मगर उम्मत मुस्लिमा खामोश है, गाफिल है, मुंतशिर है। सोशल मीडिया पर उलझी, फिरकों में बटी, इख्तिदार की हवस में अंधी ये उम्मत भूल चुकी है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस दौर की खबर दी थी। वो वक्त जब जमीन अदल से खाली हो जाएगी, जब मुसलमानों को रुसवा कर दिया जाएगा, जब जुल्म का अंधेरा हर तरफ छा जाएगा, तब एक हस्ती ज़हूर करेगी जो उम्मत को जोड़ देगी, जो अदल कायम करेगी, जो दीन को गालिब करेगी। वो हस्ती जिसका नाम इमाम मेहदी होगा। तो सवाल यह है कि क्या वो वक्त आ चुका है? क्या इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं? अगर हाँ, तो क्या हम तैयार हैं? नाज़रीन, अहादीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल की मुतअद्दिद निशानियां बयान की गई हैं, जो आज के दौर में हैरत अंगेज हद तक पूरी होती नजर आती हैं। सुनन अबू दाऊद, तिरमिजी, इब्न माजा और मसनद अहमद जैसे मोतबर कुतुब हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि इमाम मेहदी का ज़हूर ऐसे वक्त में होगा जब ज़मीन जुल्म सितम से भर चुकी होगी और उम्मत मुस्लिमा फितनों में घिर चुकी होगी। हर तरफ जंग, इंतशार और फसाद का दौर दौरा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी उस वक्त आएंगे जब दुनिया जुल्म जोर से भर जाएगी, वो उसे अदल इंसाफ से भर देंगे। मसनद अहमद। एक और मशहूर रिवायत में बयान किया गया है कि इमाम मेहदी का साथ देने वाली फौज सियाह झंडे उठाएगी जो खुरासान से निकलेगी। ये रिवायत इब्न माजा और मुस्तदरिक हाकिम में मज़कूर है। जब सियाह झंडे खुरासान से निकलेंगे तो उनके साथ हो जाओ, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। उलमा की अक्सरियत के मुताबिक खुरासान का कदीम इलाका आज के अफगानिस्तान, ईरान, शुमाल मगरबी पाकिस्तान पर मुहित है और यही वो खित्ता है जहां आज भी मुसलसल जंगें, बगावतें और आलमी साजिशें जारी हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और निशानी ये बताई कि मेहदी के ज़हूर से कबल ज़मीन पर फितने इतने बढ़ जाएंगे कि इंसान सुबह मोमिन और शाम को काफिर होगा। हक और बातिल का फर्क मिटने लगेगा और दीन पर चलना अंगारे पर चलने के मुतरादिफ होगा। हम देखते हैं कि आज का दौर इन्हीं फितनों से भरा हुआ है। मीडिया, इंटरनेट, सियासी प्रोपेगेंडा, फिक्री गुमराही और दज्जाली निज़ाम का गलबा, ये सब कुछ हमें बता रहा है कि वक्त करीब आ चुका है। इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दौर में खिलाफत का निज़ाम खत्म हो चुका होगा और दुनिया में मलूकियत, जबर और करप्ट हुक्मरानों का राज होगा। आज तकरीबन हर मुस्लिम मुमालिक किसी न किसी तागूती निज़ाम का शिकार है। इंसाफ नापैद हो चुका है। जालिम हुक्मरान मुसलमानों को अपने ही मुल्क में जलील कर रहे हैं और उम्मत क़यादत से महरूम है। ये तमाम निशानियां इस हकीकत की तरफ इशारा करती हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का वक्त करीब है, बल्कि मुमकिन है कि वो पैदा भी हो चुके हों और सिर्फ ज़हूर की घड़ियां बाकी हों। अगर हम आज के आलमी मंजरनामे पर निगाह डालें तो साफ दिखाई देता है कि दुनिया एक बहुत बड़े तूफान की जानिब बढ़ रही है और इस तूफान का मरकज मशरिक़ वुस्ता और मुस्लिम दुनिया बनती जा रही है। इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसियां खुल्लम खुल्ला ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर अमल पैरा हैं। वही ग्रेटर इसराइल जिसकी सरहदें दरिया नील से लेकर दरिया फरात तक फैलाई गई हैं और जिसके अंदर फलस्तीन, लबनान, शाम, उर्दून, इराक, सऊदी अरब के कुछ हिस्से और पाकिस्तान जैसे इस्लामी ममालिक को रास्ता बनाने के लिए खत्म करना जरूरी समझा जाता है। आज हम देख रहे हैं कि फलस्तीन की बर्बादी इसराइल के हाथों जारी है। शाम खाना जंगी से तबाह हो चुका है। इराक पर अमरीकी हमलों के बाद तबाही फैली। लबनान पर वक्फे से हमले जारी हैं। यमन में खाना जंगी और बैरूनी मदाखलत मुसलसल है और ये सब कुछ एक खुफिया आलमी मंसूबे की कड़ियां हैं। इसराइली लॉबी और सेहूनी ताकतें सिर्फ फलस्तीन पर काबिज होने पर मुतमईन नहीं, उनकी निगाहें इस वक्त पाकिस्तान जैसे एटमी मुस्लिम मुल्क पर भी हैं। पाकिस्तान न सिर्फ नजरियाती तौर पर इस्लाम का किला है, बल्कि उसके पास वो कुव्वत मौजूद है जो मुस्लिम दुनिया के दिफा की आखिरी दीवार समझी जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर मुसलसल प्रोपेगेंडा, सियासी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी की लहर और मुआशी गुलामी जैसे हरबे आजमाए जा रहे हैं। इसराइल और उसके इत्तेहादी चाहते हैं कि पाकिस्तान को अंदर से कमजोर किया जाए ताकि वो आलमी दज्जाली निज़ाम के खिलाफ कोई मज़ाहमत न कर सके। इन तमाम खतरनाक अज़ाइम के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर आलमी मीडिया खामोश है।
دنیا کے بڑے چینل، تجزیہ کار اور انسانی حقوق کی تنظیمیں فلسطین میں بچوں کی شہادت پر، غزہ کی تباہی پر اور اسرائیل کی بربریت پر چپ سادھ لیتے ہیں۔ میڈیا کی خاموشی بتاتی ہے کہ پوری دنیا ایک خاص بیانی کے ماتحت ہو چکی ہے اور اصل سچ کو دبایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی لاشیں گر رہی ہیں، ان کے شہر مٹی میں دفن ہو رہے ہیں، لیکن خبر تب بنتی ہے جب کسی ظالم کے مفاد کو خطرہ لاحق ہو۔ یہ سب کچھ ایک دجالی نظام کی تیاری ہے، وہی نظام جس کے خلاف امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ آج کے عالمی حالات صرف سیاسی یا معاشی تبدیلی نہیں، بلکہ وہ نشانات ہیں جنہیں حدیث کی روشنی میں ہم فتنہ دجال اور ظہور مہدی کے مقدمات سمجھ سکتے ہیں۔ جو آنکھیں کھلی رکھے وہ جان سکتا ہے کہ جنگ صرف زمین کی نہیں، ایمان کی ہے، اور یہ جنگ اب دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ امام مہدی کے ظہور سے متعلق جن علامات کا ذکر کثرت سے احادیث نبویہ میں ملتا ہے، ان میں سے ایک نہایت اہم اور پر اثر علامت سیاہ جھنڈوں کی فوج کا ظہور ہے۔ مستدرک حاکم، سنن ابی ماجہ اور دیگر معتبر کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت نقل کی گئی ہیں کہ جب تم خراسان سے سیاہ جھنڈوں کو نکلتے دیکھو تو ان میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اس حدیث نے نہ صرف مسلمانوں کے درمیان ایک دائمی تجسس پیدا کیا ہے، بلکہ اہل علم، محققین اور مفسرین کو بھی مختلف آراء پر پہنچایا ہے۔ اور آخر وہ سیاہ جھنڈے ہوں گے کون سے، اور خراسان کا یہ خطہ کون سا ہے جس سے مہدی کی نصرت کا آغاز ہوگا؟ تاریخی اور جغرافیائی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو خراسان ایک وسیع خطہ تھا جو اسلامی خلافت کے ابتدائی دور میں مشرقی خلافت کا قلب تصور کیا جاتا تھا۔ یہ علاقہ آج کے افغانستان، مشرقی ایران، جنوبی ترکمانستان اور شمال مغربی پاکستان، خصوصاً پشاور، وزیرستان اور بلوچستان کے کچھ حصے پر مشتمل تھا۔ دلچسپ بات یہ کہ آج بھی یہ خطہ دنیا کے طاقتور ترین قوتوں کی نظریں اپنی جانب مرکوز کیے ہوئے ہے۔ امریکہ، نیٹو، چین، روس، ایران اور دیگر علاقائی قوتیں اس خطے میں سرگرم ہیں، اور یہاں جاری کشیدگی، بغاوت اور عوامی مزاحمت کی شدت غیر معمولی ہے۔ بعض تجزیہ نگار اور دینی حلقے طالبان، القاعدہ یا دیگر اسلامی مزاحمتی گروہوں کو اس پیش گوئی سے جوڑتے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ ان تنظیموں میں سیاہ پرچم کو اپنا نشان بنایا ہے اور وہ خراسان کے خطے سے ہی اٹھیں گے۔ لیکن ہمیں جذباتی جوش میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر سیاہ پرچم مہدی کا پرچم نہیں، اور نہ ہی ہر مزاحمتی گروہ ظہور مہدی کی علامت بن سکتا ہے۔ صرف رنگ، نعرہ یا مقام کسی گروہ کو مہدی کی فوج نہیں بناتے، بلکہ اس کی قیادت، عدل، اخلاق، فہم دین اور مقاصد کا خالص ہونا شرط ہے۔ اسلامی علماء کی ایک بڑی تعداد اس بات پر زور دیتی ہے کہ مہدی کی فوج ایک مثالی اسلامی کردار کی حامل ہوگی، ایسی جماعت جو نہ صرف ظاہری طور پر دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہو، بلکہ جس کے اعمال، حکمت، عدل اور توکل علی اللہ بھی سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہوں۔ کئی محققین اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ سیاہ جھنڈے علامتی طور پر بھی لیے جا سکتے ہیں، یعنی ایسی تحریکیں جو باطل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں، جو مسلمانوں کی عزت اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کریں اور دنیا کے دجالی نظام کو چیلنج کرنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ اس ضمن میں طالبان کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ افغانستان میں امریکہ جیسی طاقت کو شکست دے چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے افعال، حکمت عملی اور دینی فہم پر شدید سوالات موجود ہیں، اور ان کے عمل کو براہ راست حدیث نبوی سے جوڑنا علم دیانتداری کے خلاف ہوگا۔ بعض تنظیمیں سیاہ پرچم اور حدیث کو صرف اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، جو دینی علامت کا استحصال ہے، نہ کہ ان کا ظہور۔ لہٰذا ہمیں ان احادیث کو سنسنی خیزی یا سیاست کے عینک سے نہیں، بلکہ تدبر، احتیاط اور تقویٰ کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیاہ جھنڈے یقینی طور پر ظہور مہدی کی ایک اہم نشانی ہے، لیکن ان کی اصل حقیقت، تعبیر اور مصداق کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی گروہ کو قبل از وقت مہدی کی فوج قرار نہ دیں، اور نہ ہی امت کو فرقوں، گروہوں یا نعروں کی بنیاد پر مزید تقسیم کریں۔ یہ نشانی ہمیں صرف اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ وقت قریب ہے، اور جب وقت قریب ہو تو صرف ایک ہی چیز بچاتی ہے: ایمان، اتحاد اور سچائی کی پہچان۔ خوش نصیب وہی ہوں گے جو وقت آنے سے پہلے آنکھیں کھول لیں گے اور مہدی کے ساتھ کھڑے ہونے کی تیاریاں کر لیں گے، نہ کہ صرف انتظار میں بیٹھے رہیں۔ کیا امام مہدی واقعی پیدا ہو چکے ہیں؟ یہ سوال آج ہر باشعور مسلمان کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ دنیا کے موجودہ حالات، ظلم و فساد کا پھیلاؤ، امت کی پستی اور دجالی نظام کا عروج ہمیں بار بار یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا وہ وقت آ گیا ہے جس کا وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا؟ کیا وہ ہستی جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا واقعی اس دنیا میں موجود ہے؟ اگر ہاں تو وہ کہاں ہے، اور اگر نہیں تو ہم کتنے قریب پہنچ چکے ہیں؟ اس سوال پر ماضی اور حال کے کئی معروف علماء اور مفکرین نے اظہار خیال کیا ہے۔ ان میں ڈاکٹر اسرار احمد، شیخ عمران حسین، علامہ ناصر الدین البانی، شیخ حمود العقلاء الشیبی اور دیگر معاصر مفکرین شامل ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی گفتگو میں امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے غیر معمولی گہرائی پائی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مہدی کا ظہور ایک قدرتی انقلاب کی صورت میں ہوگا، اور ان کا کہنا تھا کہ امام مہدی کی پیدائش ممکنہ طور پر ہو چکی ہے اور وہ ابھی پردہ غیب میں تربیت پا رہے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب کے مطابق جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 40 سال کی خاموشی تھی، ویسے ہی امام مہدی بھی ایک مدت تک عام لوگوں کے درمیان رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں ظاہری قیادت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح شیخ عمران حسین، جو اپنے غیر روایتی مگر فکر انگیز تجزیوں کی وجہ سے مشہور ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ امام مہدی کا ظہور اب زیادہ دور نہیں۔ وہ عالم اسلام میں بڑھتے ہوئے فتنوں، اسرائیل کی بڑھتی ہوئی طاقت اور گریٹر اسرائیل کے خواب کو بنیادی نشانیاں سمجھتے ہیں جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ شیخ عمران کے مطابق خراسان سے اٹھنے والی فوج ممکنہ طور پر تیار ہو رہی ہے اور وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عصر حاضر کے محدثین میں بلند مقام حاصل ہے، امام مہدی کی احادیث کو صحیح اور متواتر قرار دیتے ہیں۔ وہ مہدی کے وجود کے قائل ہیں اور ان کی آمد کو قرب قیامت کی ایک عظیم نشانی سمجھتے ہیں۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمان اس موضوع پر عقیدہ رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ مہدی کی آمد کا وقت اچانک بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان احادیث میں امام مہدی کی عمر، نسب اور وقت ظہور کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ تو احادیث کے مطابق امام مہدی کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم سے ہوگا۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور ان کی کنیت ابو القاسم۔ بعض روایت کے مطابق ان کی عمر 40 کے قریب ہوگی جب اللہ انہیں منصب عطا فرمائے گا۔ ان کے چہرے پر نور ہوگا، پیشانی کشادہ اور ناک ابھری ہوئی ہوگی۔ ان کی طبیعت نرم مزاج، درد مند اور انصاف پسند ہوگی۔ ان کا ظہور مدینہ سے ہوگا، لیکن لوگ انہیں مکہ لے جا کر زبردستی بیعت کریں گے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت سے ثابت ہے۔ لوگ امام مہدی کے پاس آئیں گے جب وہ مکہ میں ہوں گے اور زبردستی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کریں گے۔ ظہور سے قبل کے حالات بھی احادیث میں واضح طور پر بیان ہوئے ہیں۔ دنیا میں ظلم کا راج ہوگا، مسلمان کمزور، مغلوب اور منقسم ہوں گے۔ خلافت کا نظام ختم ہو چکا ہوگا اور دنیا بھر میں دجالی نظام اپنے پنجے گاڑ چکا ہوگا۔ آج ہم جب ان تمام نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جو احادیث میں بتایا گیا عملی طور پر ہمارے گرد و پیش موجود ہے۔ امت مسلمہ آج شدید انتشار کا شکار ہے۔ ایک طرف فرقہ واریت، دوسری طرف مغربی نظام کی غلامی، ایک طرف اخلاقی زوال، دوسری طرف سیاسی بدامنی، ایک طرف وسائل کی کثرت اور دوسری طرف غیرت کی قلت۔ ناظرین، اسرائیل کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، مسجد اقصیٰ کی مسلسل بے حرمتی، مسلم ممالک میں امریکی افواج کی موجودگی اور عالمی میڈیا کا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا، یہ سب کچھ اس بات کا اندیا دے رہا ہے کہ دجال نظام اپنی آخری شکل اختیار کر چکا ہے اور اب وہی طاقت آسمانی وعدے کے مطابق ابھرنے والی ہے جو اس نظام کو للکارے گی، اور وہ طاقت امام مہدی کی قیادت میں ہوگی۔ موجودہ دور کے حالات میں چند ایسے اشارے بھی ہیں جو کچھ اہل بصیرت کو اس جانب متوجہ کرتے ہیں کہ امام مہدی ممکنہ طور پر پیدا ہو چکے ہیں۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ ان کا ظہور ایک عالمگیر جنگ یا زبردست فتنہ و فساد کے بعد ہوگا۔ موجودہ دور میں دنیا مسلسل بڑی جنگوں کے دہانے پر ہے۔ روس، نیٹو، چین اور امریکہ، ایران اور اسرائیل، پاکستان اور بھارت، سب کے درمیان جنگ کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں۔ دنیا ایٹمی تباہی کے خطرے سے دوچار ہے۔ ایسی صورتحال میں مہدی کے ظہور کی احادیث مزید قوت اختیار کر لیتی ہیں۔ کچھ اہل علم اس بات پر زور دیتے ہیں چونکہ امام مہدی کی آمد کا وقت اللہ کی طرف سے معین ہے، اس لیے ہمیں پیدائش کی تلاش سے زیادہ اپنی انفرادی اور اجتماعی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر مہدی علیہ السلام پیدا ہو بھی چکے ہیں اور ہم بدعملی، غفلت اور تفرقے میں مبتلا رہے تو ممکن ہے کہ ہم ان کے ساتھی بننے کے بجائے دشمنوں کے کیمپ میں جا کھڑے ہوں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امام مہدی کا ظہور اچانک ہوگا۔ نہ وہ کسی سیاسی پارٹی کی قیادت کریں گے، نہ وہ الیکشن لڑیں گے، اور نہ ہی ان کا تعارف کسی میڈیا چینل سے ہوگا۔ وہ ایک عام انسان کے طور پر رہیں گے اور پھر اللہ انہیں چن لے گا۔ ان کا ظہور مکہ میں ہوگا، وہ خانہ کعبہ کے پاس بیعت لیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پر پوری امت یکجا ہو جائے گی۔ امام مہدی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دجال کا قتل اور اسلام کا عالمی غلبہ وہ مراحل ہیں جو قیامت سے قبل امت کو درپیش ہوں گے۔ اگر وہ واقعی پیدا ہو چکے ہیں تو اب ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے نفس، اپنی زبان اور اپنی نیت اور صفوں کو درست کر لیا ہے؟ کیا ہم نے فرقہ واریت، مغرب پرستی اور دنیا پرستی کو چھوڑ دیا ہے، یا ہم ابھی بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں اور ظہور مہدی کو صرف ایک خیالی تصور سمجھتے ہیں؟ در حقیقت امام مہدی کی پیدائش کا جاننا اتنا اہم نہیں جتنا خود کو اس وقت کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو وقت تیزی سے گزرے گا اور جو وقت پر نہ جاگا وہ ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جائے گا۔ آج کا دن ہے، لمحہ ہے، موقع ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنے، اپنے کردار کو بدلنے اور اللہ کی نصرت کا اہل بننے کا۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اسلام کے نام پر جڑی نہیں، بلکہ قوم، رنگ، زبان، نسل اور فقہی اختلافات کی بنیاد پر بڑھ چکی ہے۔ ہم نے قرآن کے اس واضح حکم کو فراموش کر دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقہ نہ بنو۔ آل عمران آیت 103۔ مگر آج ہر طرف یہی نظر آتا ہے کہ کوئی خود کو
عرب کہہ کر فخر کرتا ہے، کوئی عجم، کوئی فقہ حنفی کو مکمل دین سمجھتا ہے، کوئی سلفیت کو نجات کی واحد راہ قرار دیتا ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، اور ہم میں سے ہر کوئی خود کو جنت کا واحد مستحق اور باقیوں کو گمراہ تصور کرتا ہے۔ یہ فرقہ وارث صرف مساجد، مدرسوں اور ممبروں تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ سیاست، معیشت، میڈیا اور معاشرت تک پھیل چکی ہے۔ مسلمان کو کافر کہنے میں ذرا نہیں جھجکتا، جبکہ دشمن ہماری اسی تقسیم پر مسکرا رہا ہے۔ ہم نے دین کے بجائے مسلک کو معیار نجات بنا لیا ہے اور قرآن و سنت کی وحدانی تعلیمات کو ترک کر کے گروہی تعصبات میں گر چکے ہیں۔ لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امام مہدی ایک فرقے یا جماعت کے امام نہیں ہوں گے، وہ پوری امت کے امام ہوں گے۔ ان کے ساتھ وہی لوگ ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی انا، تعصب، قومیت اور فرقہ واریت کو چھوڑ کر صرف اسلام پر اکٹھے ہوں گے۔ وہ وقت آ رہا ہے جب صرف ایک ہی پہچان معتبر ہوگی، مسلم، اور اگر ہم نے وقت رہتے یہ تنگ نظری نہ چھوڑی تو مہدی آئیں گے، لشکر بنے گا، جنگ ہوگی اور ہم شاید صرف تماشائی بنے رہ جائیں گے۔ امت کی وحدت اب صرف ایک جذباتی نعرہ نہیں، بلکہ امام مہدی کی قیادت میں شامل ہونے کی پہلی شرط ہے۔ جو اب بھی بیدار نہ ہوا وہ اس لشکر میں شامل ہونے سے پہلے ہی پیچھے رہ جائے گا۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی حادثاتی یا وقتی حالات کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی گہری اور منظم سازش کا حصہ ہے۔ وہ سازش جو یہودی ذہنوں نے صدیوں پہلے ترتیب دی اور جس کا حتمی ہدف ہے دجال کے عالمی اقتدار کی راہ ہموار کرنا۔ یہ سازش محض سیاسی یا عسکری نہیں، بلکہ فکری، تہذیبی اور روحانی سطح پر انسانیت کے ضمیر کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہود نے ہمیشہ فساد پھیلایا، انبیاء کو قتل کیا اور حق کو چھپایا، اور آج بھی وہی ذہنیت جدید دنیا کے چہرے پر تہذیب، جمہوریت اور آزادی کے خوشنما نقاب چڑھا کر دجالی نظام کی بنیادیں مضبوط کر رہی ہے۔ اس دجالی نظام کا مرکز ہے اسرائیل، جو اب صرف فلسطین تک محدود نہیں بلکہ گریٹر اسرائیل کے عالمی خواب کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل صرف ایک ریاست نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے، ایسا نظریہ جو دنیا کے تمام بڑے مالیاتی اداروں، بینکوں، میڈیا ہاؤسز، فلم انڈسٹری، تعلیمی نظام اور عالمی سیاست پر قبضہ کر چکا ہے۔ یہودی لابی نے عالمی معیشت کو سود، قرض اور معاشی غلامی کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، اور یہی وہ معاشی جال ہے جسے حدیث میں دجال کا خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، میڈیا اس وقت اس دجالی نظام کا سب سے مہلک ہتھیار بن چکا ہے۔ دنیا کے 95% میڈیا ادارے یہودیوں کی ملکیت ہیں۔ یہ وہ میڈیا ہے جو فلسطین میں ہونے والے مظالم کو دفاع کہتا ہے اور مسلمانوں کی مزاحمت کو دہشت گردی، جو بچوں کی لاشوں کو پس منظر میں دھکیل دیتا ہے اور فیشن، گانوں اور فحاشی کو آزادی کا نام دیتا ہے۔ یہی میڈیا مسلمانوں کے ذہنوں کو غلام بنا رہا ہے، ہمیں ہمارے دین، تاریخ اور غیرت سے کاٹ رہا ہے، تاکہ جب دجال ظہور کرے تاکہ ہم اس کے حق میں نعرے لگانے میں ذرا بھی نہ ہچکچائیں۔ فکری غلامی کی انتہا یہ ہے کہ آج کا مسلمان اسلام کو چھوڑ کر مغربی نظام کے معیار کو فلاح سمجھ بیٹھا ہے۔ ہماری یونیورسٹیز میں دین ایک فرسودہ موضوع بن چکا ہے اور لبرلزم، سیکولرزم اور نیو ورلڈ آرڈر جیسے تصورات کو ترقی، عقل اور روشن خیالی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بچوں کو شعور کی عمر میں ہی سوشل میڈیا اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر دین سے بیزار کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا حصہ ہے کہ انسانیت کو اس حد تک کمزور، منتشر اور کنفیوز کر دیا جائے کہ جب دجال اپنا نظام لے کر آئے تو اسے چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو۔ یقیناً دجال خود ایک شخص ہوگا، لیکن اس کا نظام پہلے آئے گا، اس کی سوچ پہلے پھیلائی جائے گی، اس کی حکومت پہلے زمین پر قائم ہوگی، اور آج وہ حکومت، وہ معیشت، وہ میڈیا، وہ تعلیم، وہ ٹیکنالوجی ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ مسلمان اگر اب بھی نہ جاگے تو مہدی آئیں گے، مگر ان کا سامنا ایک ایسی امت سے ہوگا جو دجال کے نظام میں جینا سیکھ چکی ہوگی۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام مہدی کے ظہور کے وقت پیش آنے والے کچھ انتہائی ہولناک واقعات کا ذکر موجود ہے، جن میں ایک واقعہ وادی بیدا میں پیش ہونے والی خونی چھانٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک لشکر مہدی کو گرفتار کرنے کے لیے مکہ کی طرف بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھسا دے گا، بیدا کی وادی میں، مکہ اور مدینے کے درمیان۔ صحیح مسلم۔ یہ واقعہ صرف کوئی تاریخی یا علامتی اشارہ نہیں بلکہ قیامت سے قبل پیش آنے والے ان حقیقی مناظر میں سے ہے جو ظالم قوتوں کے انجام کو بے نقاب کرتے ہیں۔ بیدا جغرافیائی لحاظ سے مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک صحرائی میدان ہے جو آج بھی موجود ہے۔ جب امام مہدی مکہ میں بیعت لے چکے ہوں گے تو ایک طاقتور لشکر جو اس وقت کے دجالی نظام کا نمائندہ ہوگا انہیں ختم کرنے کے لیے روانہ ہوگا، مگر اللہ کی قدرت مداخلت کرے گی اور زمین خود وہ آسمانی عدالت بن جائے گی جو اس ظلم کو نگل لے گی۔ یہ واقعہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کی نصرت امام مہدی کے ساتھ ہوگی، اور باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انجام کار ذلت و تباہی اس کا مقدر ہوگی۔ تو ناظرین، اگر واقعی امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اگر وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اگر وہ اس وقت پردہ غیب میں تربیت پا رہے ہیں، تو کیا ہم تیار ہیں؟
کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں جب حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ دی جائے گی، جب صرف دو کیمپ ہوں گے، ایک اللہ کے ساتھ اور دوسرا دجال کے ساتھ؟ کیا ہمارا دل، ہماری زبان، ہمارے عمل اس لشکر مہدی میں شامل ہونے کے اہل ہیں؟ یہ وقت صرف خواب دیکھنے یا تبصرہ کرنے کا نہیں، یہ عمل کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے خود کو بدلنے کا، راتوں کو اللہ کے حضور جھکنے کا، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے کا اور امت کو غفلت سے جگانے کا۔ یہ وقت ہے فرقہ واریت، قوم پرستی، لالچ اور خود غرضی کو دفن کرنے کا۔ امام مہدی صرف ان کے ساتھ ہوں گے جو سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو دل سے توبہ کر چکے ہوں گے اور جو حق کے لیے اپنی جان، مال، وقت اور سوچ وقف کرنے کو تیار ہوں گے۔ آج اگر ہم خاموش رہے، آج اگر ہم نے سچ نہ بولا، اگر ہم نے امت کو نہ جھنجھوڑا، تو کل شاید وقت ہمیں موقع نہ دے۔ اس لیے اگر آپ اس پیغام کو دل سے سچ سمجھتے ہیں، اگر آپ واقعی امام مہدی کے ظہور کو قریب جانتے ہیں، تو صرف تماشائی نہ بنے، یہ پیغام آگے پہنچائیں، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، اپنے علاقے کو اور پوری امت کو یاد دلائیں کہ ظہور مہدی کوئی افسانہ نہیں، یہ وعدہ ہے جو جلد پورا ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، دلوں کو جھنجھوڑیں اور سچ کے قافلے کا حصہ بنیں، کیونکہ مہدی کا لشکر صرف شمشیروں سے نہیں بلکہ جاگتے ہوئے ضمیر، ٹوٹے ہوئے دل اور پکے ہوئے ایمان والوں سے بنے گا۔